नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, हमने हज़रत सय्यदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दिफ़ा के हवाले से ये सिलसिला शुरू किया है और ये इस सिलसिले की तीसरी किस्त है जो आपके सामने वीलॉग की सूरत में पेश की जा रही है। अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी जहाँ पर बहुत सारी फ़जीलतें मौजूद हैं, वहीं सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान सहाबी हैं। हमने अपनी पहली वीडियोस के अंदर कहा था कि दिफ़ाए अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अगर हम ये सिलसिला शुरू करते हैं तो हमें तमाम पहलुओं का इहाता करना और तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना अज़ हद ज़रूरी है। किस वजह से उन पर एतराज़ नहीं हो सकता और जो ला यानी एतराज़ात किए जाते हैं उन सब के जवाबात देने के लिए, उन सब एतराज़ात के जवाबात को समझने के लिए हमें तमहीदन की गई तमाम गुफ्तगू का इहाता करना, उनको समझना अच्छे तरीके से ये बेहद ज़रूरी है। हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इस वजह से अगर उनसे किसी भी मामले के अंदर ख़ता हुई है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो उनकी निस्बत है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो सहाबा में अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु शुमार होते हैं, इस निस्बत का लिहाज रखते हुए उनके बारे में सुकूत किया जाएगा और उनके जो आपस के मामलात हैं उनके अंदर अहले सुन्नत का जो राजिह मौक़िफ़ है वो ये है कि मुशाजरात सहाबा के अंदर अपनी ज़बान को बंद किया जाएगा। हमारे मुआशरे के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने का मुनकिर है, या वो कहते हैं कि वो हकीकतन सहाबी नहीं थे, या वो कहते हैं कि वो दिल से ईमान नहीं लाए थे। कभी इस तरह की बात है, कभी उस तरह की बात है। कभी कहा जाता है कि वो ईमान लाए ही नहीं थे, कभी कहा जाता है कि वो बिल्कुल सहाबी बनते ही नहीं हैं। हम आपके सामने चंद मुहद्दिसीन के नज़दीक जो सहाबी की तारीफ़ है वो आपके सामने रख रहे हैं। ये सिलसिला तकरीबन 3 वीलॉग की सूरत में आपके सामने आएगा कि सहाबी की तारीफ़ मुहद्दिसीन के नज़दीक क्या है और क्या उस तारीफ़ के अंदर अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु शामिल होते हैं या शामिल नहीं होते, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के जो सहाबा इकराम के दर्जात है ये हम अपनी आखिरी वीडियो के अंदर या तीसरी वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे कि अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु किस किस्म के सहाबा इकराम में शुमार होते हैं। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि मुहद्दिसीन और उसूलियीन इनके दरमियान सहाबी की तारीफ़ में इख्तलाफ है। राजे जो मौक़िफ़ है, जो मज़बूत तरीन और दुरुस्त तारीफ़ है, वो मुहद्दिसीन ने जो तारीफ़ की है वही तारीफ़ है। उसूलियीन की जो तारीफ़ है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में उसूलियीन ने जो सहाबी की तारीफ़ की है उसका जवाब तफसील के साथ देंगे, और जितने भी उनके एतराज़ात हैं, जितने भी उन्होंने इधर उधर की क़ुयूदात लगाई हैं कि ये कैद ज़रूरी है, ये कैद ज़रूरी है, हम उन तमाम क़ुयूदात का इंशाअल्लाह ताला बितफ़सील जवाब देंगे। सबसे पहले जिस तरह के मैंने अर्ज़ कर दिया कि मुहद्दिसीन के नज़दीक जो मुहद्दिसीन ने सहाबी की तारीफ़ की है वही तारीफ़ दुरुस्त है। चंद आइमा और मुहद्दिसीन के दलाइल मैं आपके सामने रखता हूँ, समाअत फरमाइए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके नज़दीक सहाबी की तारीफ़ ये है। इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल का मौक़िफ़ बयान करते हुए, यानी उन्होंने सहाबी की तारीफ़ क्या की है वो बयान करते हुए लिखते हैं, व मिम्मन नस्सा अलल इक्तिफ़ाई बिहा अहमद फ़इन्नहु क़ाल मन साहिबहु सनतन औ शहरन औ यौमन औ साअतन औ रआहु फ़हुव मिन अस्हाबिही। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि जिस भी सहाबी ने, जिस भी शख्स ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत, चाहे वो 1 साल हासिल की है, चाहे वो 1 महीना हासिल की है, चाहे 1 दिन हासिल की है, या नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत 1 लम्हा के लिए भी हासिल की है, यानी नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा हालत इस्लाम में, इसी के ऊपर वो फौत हुआ है, ये हम आगे चल के इंशाल्लाह ये चीज़ें जिक्र करेंगे। वो फरमाते हैं कि या उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी हो तो वो शख्स नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम में शुमार होगा। ये फ़तहुल मुगीस है, जिल्द नंबर 4 है, सफ़ा नंबर 78 है। उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की जो तारीफ़ की है वो ये है, वमन साहिब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
او رآہ من المسلمین فہو من اصحابہ، کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی بندہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، اب یہ مطلق ہے، چاہے وہ ایک لمحہ کے لیے صحبت اختیار کی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے کی ہے، چاہے وہ 1 دن کے لیے کی ہے، اس کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، اور آہو، یا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، ان دونوں صورتوں میں وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں شمار ہوگا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے شرح نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 30 پر فرماتے ہیں، یعنی جس بندے نے حالت ایمان میں صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوگا۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر اسی قول کو راجح قرار دیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تعریف بذات خود کی ہے، اس کے حوالے سے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 158 ہے، 158 فرماتے ہیں، وَأَصَحُّ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابِيَّ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے صحیح ترین تعریف وہ ہے جس کے اوپر میں واقف ہوا ہوں، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اس بندے کو کہا جائے گا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اس حال میں کہ وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا تھا، ومات علی الاسلام، اور وہ بندہ وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ بندہ اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ فَيَدْخُلُ فِي مَنْ لَقِيَهُ مَنْ طَالَتْ مجالسته له او قصرت ومن روى عنه او لم يروي ومن لم غزا معه او لم يغزو ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعامى۔ یہ فرماتے ہیں کہ صحیح ترین تعریف وہ ہے کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور وہ بندہ اسی طرح ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں شمار ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ اس نے ایک لمبا عرصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھک یہ اختیار کی ہو، نبی علیہ السلام کے ساتھ مجالست اختیار کی ہو، نبی علیہ السلام کی صحبت میں وہ چاہے وہ ایک لمبا عرصہ بیٹھتا رہا ہو یا وہ تھوڑا سا عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہو، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث روایت کی ہو یا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت نہ کرے، لیکن چونکہ اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے اور اسی ایمان کی حالت میں وہ قائم رہا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، تو امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں الاصابہ فی تمجیز الصحابہ میں وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوگا، چاہے وہ نبی علیہ السلام سے کسی حدیث کو روایت کرے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو روایت نہ کرے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے کے اندر شریک ہوا ہو یا وہ نبی علیہ السلام کے معیت میں کسی بھی غزوے کے اندر شریک نہ ہوا ہو۔ اسی طرح چاہے وہ اس نے صرف نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، یعنی کوئی ایسا اتفاق نہ ہوا ہو نبی علیہ السلام واضح و نصیحت فرما رہے ہوں، کلام فرما رہے ہوں اور اس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کی لیکن ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہو تو وہ بندہ پھر بھی نبی علیہ السلام کا صحابی شمار کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح وہ شخص بھی صحابی ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عذر کی وجہ سے نہیں دیکھا لیکن کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ کوئی نبینہ صحابی ہے، صحابہ اکرام میں سے چند صحابہ اکرام کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ نبینہ تھے، تو اس کے باوجود چونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اب یہ کوئی ایسا عذر پایا گیا درمیان میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، تو ایسے تمام افراد بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں شمار ہوں گے۔ اسی طرح ابو الفدا ابن کثیر یہ صحابی رسول کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں الباحث الحثیث الی اختصار علوم الحدیث صفحہ نمبر 179 فرماتے ہیں وہ صحابی من رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حال اسلام الراوی وإن صحبته وإن لم يروي عنه شيئا هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا وقد رس على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة
البخاری و ابو زرع وغیر واحد ممن صنف فی اسماء الصحابہ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں صحابی امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کی حالت اسلام کے اندر زیارت کی ہو، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی صحبت یہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ وہ 1 سال تک نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتا رہا، کہتے ہیں نہیں، چاہے وہ زیادہ عرصہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کی صحبت نہیں ہے، لیکن اس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو لہذا وہ بندہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا، اگرچہ اس نے نبی علیہ السلام سے کوئی روایت بھی بیان نہ کی ہو۔ یہی جمہور علماء کا قول ہے، جو اسلاف ہے اور اسی طرح جو اخلاف ہیں، اور اس بات پر نص ہے کہ شرف صحبت کے اطلاق کے لیے، یعنی صحابی بننے کے لیے صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کر لینا یہ کافی ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرے، جیسا کہ امام بخاری، امام ابن عبد البر، امام ابو زرع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے علاوہ بہت سے علماء محدثین جنہوں نے معرفت صحابہ پر کتابیں لکھی ہیں، جیسا کہ امام ابن عبد البر، ابن منذا اور ابو موسیٰ المدینی اور ابن اسیر وغیرہ، ان سب نے اس چیز کی صراحت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اس حال میں کہ وہ بندہ ایمان والا ہو، یہ صحابی بننے کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، اصطلح علیہ الجمہور من ان مجرد الرؤیت کاف فی اطلاق الصحبت لشرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجلالت قدرہ وقدر من رآہ من المسلمین۔ کہتے ہیں کہ جمہور علماء، جمہور محدثین کی اصطلاح میں شرف صحابیت کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ بندہ ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لے، کیونکہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور عزت اور مرتبہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس بھی بندے نے ایمان کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی بن گیا ہے۔ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، صحابی کی تعریف کرتے ہوئے، فتح المغیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 89 ہے 99، فرماتے ہیں، ہوا من رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واختص به اختصاص الصاحب وان لم يروي عنه ولم يتعلم منه۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کی، اس بندے کو صحابی کہا جائے گا، اگرچہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی حدیث روایت نہ کی ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر باقاعدہ کچھ علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے تو وہ بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد آج کی ویڈیو کا یہ آخری حوالہ ہے، مزید حوالہ جات انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ امام ابو محمد جمال الدین الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، الصحابی من رآہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وان لم یروی عنہ، کہتے ہیں کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی روایت نہ کی ہو، کوئی بھی حدیث وہ روایت نہ کی ہو، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ زیادہ عرصہ اس نے صحبت اختیار کی ہو۔ یہ چند محدثین کے دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جنہوں نے صحابی کی تعریف کی ہے، تو ان تمام تعریفات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واضح طور پر صحابی رسول ہے، ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی صحبت بھی ہے، نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آنا جانا بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں آنا جانا بھی ہے، کیونکہ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثوں کو روایت کرنے والے بھی امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان تمام محدثین کی تعریف کے نزدیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بنتے ہیں، اور وہ بالیقین صحابی رسول ہے، ان کی صحابیت کا انکار کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے بلکہ گمراہی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول سے بغض اور عداوت رکھتے ہوئے اس قدر تعصب اپنا لینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کے اسلام کے حوالے سے شکوک و شبہات اختیار کرنے والے یہ بالکل خطا پر ہیں، اور تاریخ اسلام میں جس بندے نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہونے پہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پہ اعتراضات کیے ہیں، ان سب کے لیے ہم نے بڑا کچھ سرپرائز کے طور پر تیار رکھا ہوا ہے۔ جو ہمارے اس سلسلے کو ابھی تک یہ کمزور سلسلہ سمجھ رہے ہیں یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سلسلے کے اندر کچھ بھی نہیں نکلے گا،
تو وہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ یہ سلسلہ ناصبیت اور رافضیت کے انشاءاللہ تعالی پر خچے اڑا کے رکھ دے گا، اور دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سلسلہ ایک منفرد سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اور اس راستے میں ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔